अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मामला तह पा गए। कलअदम तहरीक लब्बैक ने मुल्क भर में एहतजाज और धरने जो दिए उन्हें ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। मुआहदे के तहत कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई। हम देख रहे हैं कि हुकूमत को वक्ती रिलीफ तो मिल गया, लेकिन इस सब का मुस्तकिल हल क्या है? क्योंकि हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में भी और ज़ाहिर है इस बार भी इस तरीके से ये लोग जत्थों की शक्ल में आते रहे हैं, बैठते रहे हैं, और जिस तरीके से जो तमाम तर सूरत हाल पिछले एक हफ्ते से हमने देखी, हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल ना करने की बात की गई, सख्ती से जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में हमने देखा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ा, मुआहिदा फिर किया गया। अब देखना यह है कि इसका मुस्तकिल हल क्या होगा। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हुकूमत का रोल इस मामले को हैंडल करने में कैसा रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की भी बात करेंगे और पाकिस्तानी तारीख का शायद ये पहला केस है कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज एक केस भुगत रहे हैं, और कई बार हमने सूरत हाल ऐसी भी देखी कि जस्टिस काजी फाइज जो हैं वो दलाइल देते हुए काफ़ी जज्बाती भी होते रहे, जिस पर अदालत की जानिब से भी बाकायदा तौर पर सरजनिश होती रही। अब मामला FBR को भिजवा दिया गया है, जिस पर ज़ाहिर है गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये मामला अब किधर जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब, ज़ाहिर है उनकी जानिब से खबरें ये आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर इनकार किया गया है कि इमरान खान के सिवा वो किसी से नहीं मिलेंगे, और अब दूसरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। तो क्या इमरान खान या हुकूमत की जानिब से इस मामले पर लचक का मुजाहिरा किया जाएगा? इसी सब पर नाज़ करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करेंगे मारूफ कानूनदान और साबिक जज हाई कोर्ट शाखावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपके भी वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से इम्तियाज़ गुल साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो कुछ भी हमने देखा कि एक हफ्ते से होता रहा, अब अच्छी बात है कि हुकूमत ने मामलात हल कर लिए, किसी न किसी तरीके से मामलात को वक्ती तौर पर जो है वो हल करने में कामयाबी हुई, लेकिन आप समझते हैं कि ये कोई मुस्तकिल हल है? कल के लोग दोबारा सड़कों पर नहीं आएंगे, जलाओ गिराव नहीं होगा, ये सूरत हाल इस नहज पर नहीं पहुंचेगी दोबारा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुस्तकिल हल तो सिर्फ उसी सूरत में निकलेगा जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और उसके साथ साथ यहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इत्तेफाक राय कर लें कि हमने पब्लिक को, आम लोग करने के लिए उसको हालात ज़िंदगी जो हैं, कारोबारी ज़िंदगी है, उसको हमने कोई काम नहीं करना है। मैं तो समझता हूँ एक ऐसा चार्टर चाहिए, एक ऐसा मीसाक चाहिए तो दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन कि जिसके ज़रिए आप ठीक है जल्द से जुलूस करें, लेकिन एक ही रातों रात लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को आप बिल्कुल सड़कों कर दें। कई कई घंटे उनको लग गए थे, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, कई मरतबा हुआ है। तो ये मुस्तकिल हल सिर्फ उस सूरत में होगा कि कानून साजी हो, उस कानून साजी में शामिल हों और उसमें तमाम जितने हमारे सरकारी इदारे हैं जाए, उसके बाद ही इसका कोई हल निकलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो गुज़िश्ता रोज करारदाद नुकता था वो ये था कि जब तक खारज उमूर जो है, कॉन्डक्ट ऑफ डिप्लोमेसी, यानी जो आपके खैर दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, उस कोई भी मुतालबा किसी भी इंडिविजुअल ग्रोह की तरफ से, शख्स की तरफ से कबूल नहीं किया। कारोबार रियासत है, कारोबार हुकूमत है, और इस हवाले से कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की जाए। जरूरी होगा तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय। ठीक है शाखावर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और तशद्दुद की सियासत परवान चढ़ रही है। कोई भी जमात या ग्रोह जत्थों की शक्ल में आता है और फिर रियासती रिट को चैलेंज किया जाता है। अभी जिस तरह से बात की इम्तियाज़ गुल साहब ने कि मसले का हल मुस्तकिल बुनियादों पर अगर बात की जाए तो एक ही है कि कानून साजी होनी चाहिए। आपको भी यही लगता है कि बाकायदा तौर पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड आना चाहिए इस मसले पर, ताकि कानून साजी हो सके और मुस्तकिल कोई हल निकाला जा सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून साजी के साथ साथ एक माइंड सेट को बदलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए,
मैं नहीं समझता कि सिर्फ कानून बनाने से या तमाम पार्टीज़ ऑन बोर्ड हो जाएं और उनके ऑन बोर्ड होने से और नए कानून बनाने से जो हमारे मुआशरे में एक तशद्दुद का जो एक ट्रेंड जो है वो दाखिल हो चुका है, मैं नहीं समझता कि वो कानून का साजी से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक बड़ी दूर रस पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी। आपको ये बतौर रियासत एक बात आपको पहले तय करनी पड़ेगी कि आप रियासती मामलात में नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास आईन पाकिस्तान की शक्ल में एक पूरा ज़ाब्ता मौजूद है। वैसे तो हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा तो ज़ाब्ता हयात जो है वो तो हमारी किताब कुरान पाक है, लेकिन उसके साथ साथ जो कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा कानून राइज है वो आईन पाकिस्तान है। वो आईन पाकिस्तान इस्लामी तालीमात और कुरानी तालीमात का भी उसको भी जो है वो प्रमोट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे तमाम इदारे अगर इस आइन को सामने रख लें, उसमें हर चीज़ का हल मौजूद है और हर इदारा अपनी जो जिम्मेदारी है जो कि आइन और कानून ने उसको दी हुई है, अगर उसको सही तरीके से अंजाम दे और दूसरे के मामले में जो है वो मुदाखलत ना करे, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कि रॉकेट साइंस नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। हर इदारे को अपने तौर पर अपने आप को आइन और कानून के दायरे में रखना जो है पहले पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि मामला ठीक हो गए। और दूसरा ये तशद्दुद का जो एलिमेंट है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसको आपको मुतहर्रिक करना पड़ेगा, लोगों के साथ वसी तर डायलॉग करने पड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान छोड़ दें, हमारे पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम रहते हैं वो भी उसकी पासदारी करते हैं। अब बात ये है कि अगर उसकी पासदारी में अगर हम लोगों को ये कायल करें कि हमें बहुत सारे मामलात इंटरनेशनली भी देखने होते हैं, हमारे जज्बात अपनी जगह पे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या उसको किस तरीके से कंडेम कर सकते हैं अपनी तमाम, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो जो पिछला वायदा भी हुआ था, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे उनके वायदे नहीं करने चाहिए थे। मसलन अगर सफ़ीर की तब्दीली का मामला जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, वो मुल्कों की आपस में रेसिप्रोकल ताल्लुकात होते हैं। और आप ये भी ज़हन में रख लें कि आप अगर इंटरनेशनल लॉज को देखें, अगर जो कि प्रोटोकॉल्स हैं और कन्वेंशंस हैं डिप्लोमेसी के पूरे दुनिया में, उसमें यह है कि आप बायलैटरली जो है लोगों से, दूसरे ममालिक से सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं। अगर आप किसी का एम्बेसडर वापस भेजते हैं तो आपका एम्बेसडर भी वापस आ जाएगा। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा जो अभी शाह खावर साहब बात कर रहे हैं कि आप वो मुआहिदा करते ही क्यों हैं जिसका आपको पता होता है कि ये मुमकिन नहीं है और जाहिर है इसके मुल्क पर मुआशी असरात भी मुरतब होते हैं। दूसरा, सर, आपको लगता है कि हुकूमत ने सारे मामले को मिसमैनेज किया है? अभी भी ये मामला पार्लियामेंट में लेकर आए, पिछले 5 महीने पहले ये मुआहिदा हुआ था, अगर पहले ही पार्लियामेंट में ले आते तो मामलात यहाँ तक पहुँचते ही ना, शहादतें ना होती, जलाओ घेराओ, ये मामलात कंट्रोल से बाहर ना होते। 3 चीज़ें देखिए, जिस तरीके से इम्तियाज़ बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो, ऑन बोर्ड हों सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, जाके फिर पार्लियामेंट में मसले को तय किया जाए। और फिर शाह खावर साहब ने बड़ा सही कहा है कि माइंड सेट को तब्दील करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन माज़रत के साथ मैं अपने दोनों दोस्तों से कहूँगा कि हम तो जर्नलिस्टों को कहते हैं कि जी ये सिनक हो जाते हैं। मुझे दानदारी के साथ सब कुछ करने के बावजूद नहीं लगता कुछ होगा जब तक कि शाह खावर साहब हम अपने पैटी पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं हट के बात करें। अभी आप देख लें, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको जो भी परेशानी होती है, अपोजिशन पार्टियां कहती हैं अल्लाह माफ़ करे मुल्क जहाँ भी जाए इनको गरक होते हैं तो हो जाए, वो बिल्कुल नहीं परवाह करते कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ चला गया। अभी देखना, लोग सवाल कर रहे हैं जी लेसन लर्न किया है, मैं नहीं समझता कि सबक सीखा गया है। ये जिस तरीके से स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ, ये आप देख लें, डंग तो पाओ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, काम किया गया जल्दी जल्दी करके किसी तरह हटाया जाए। भाई आपने इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, 4th शेड्यूल में डाला, बंदों को गिरफ्तार किया, आपने बैन कर दिया, 3 दिन के बाद सॉरी करके आप वापस आ गए, इसलिए कि आप पे दबाव ज़्यादा था कि काम ख़राब हो गया। अब अहम सवाल यही है जी कि एक तो सारी दुनिया को जो आप कह रहे हैं ना कि एक जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जी एक सफ़ीर को उठाने के बाद 26 सफ़ीरों को आपके वो निकाल देंगे, पूरी दुनिया से आप कट जाएंगे। अभी मैं देख रहा था तकरीबन $2 बिलियन के करीब तो फ्रांस का आपके पास कर्जा है। अगर कल कहेंगे जी वापस करें आप, जिस तरह बाकी सऊदीज़ ने और UAE वालों ने कहा था, फिर क्या होगा?
اس طرح دنیا میں کام نہیں ہوتے. اب جو لوگ بھی مذہبی طور پہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے وہ جس کو کہتے ہیں نا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. ہمارے لیڈر بھی مذہبی لوگ جب بات کر رہے ہوں, بھائی جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا, کوئی دنیا کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مذہبی معاملات میں ہم کسی سے پیچھے ہیں, یا خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخانہ بات سوچ بھی سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن وہ بات وہی ہے کہ جب موقع محل کی بات آتی ہے تو سارے اپنے اپنے انٹرسٹ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی بھگتنا پڑتا ہے تو بھگتے. لیکن اب سارے معاملے کا حل تو یہی ہے کہ یہ معاملہ فار دا ٹائم بینگ تو ٹل گیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا سونیا کہ یہ کل نہیں نکلے گا. لیکن اب بات یہ مجھے یاد آ رہا ہے, زیادہ بہتر جانتے ہیں امتیاز گل اس کو, افغان وار کے سلسلہ یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے پہلی افغان وار شروع ہوئی تھی. ساری دنیا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہیں, جہادی کہیں, پشاور میں آ کے بیٹھ گئے تھے. جب افغان جہاد ختم ہوا تو اس کے بعد کہنے لگے جی ان 200 ان کدھر جانا ہے. کسی نے کہا جی یورپ چلتے ہیں بوسنیا, کسی نے کہا نہیں جی کشمیر میں چلتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. صاحب میں جو ابھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہا تھا میں یہی کر رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے جب ہم ریاستی معاملات میں اس طرح اگر پرائیویٹ جتھوں کو, پرائیویٹ ملیشیاز کو ان کو پروموٹ کریں گے, ان کو ریکگنائز کریں گے, تو کل تو وہ ایسے ہی استعمال کریں گے. وہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بوتل میں سے جن نکل آیا, اس کو واپس کیسے آپ ڈالیں گے. تو یہ بڑا ضروری وہ ہے کہ ریاستی معاملات. ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. دیکھیں ابھی لوگ کہتے ہیں مفتی منیب صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. اب جس طریقے سے شاہ خاور صاحب انہوں نے کال دی کراچی میں کہ جی پہیہ جام کر دیا جائے, بڑی حد تک ہڑتال بھی ہوئی. لوگ یہ کہتے ہیں ان کے مخالفین کہ ان کو رویت ہلال کمیٹی سے ہٹایا گیا تھا, انہوں نے کہا اس سے بہترین بدلہ لینے کا وقت کوئی نہیں. ورنہ نارملی آپ دیکھ لیں بریلوی فقہ مکتب سے تعلق رکھنے والے وہ اس طرح کی باتوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. جلسہ جلوس ہڑتالیں پہلی دفعہ کیا. ان کے مخالفین کہتے ہیں جی اگر ان کو چیئرمینی سے نہ ہٹایا جاتا رویت ہلال کمیٹی کے, انہوں نے ایسا نہیں کرنا. تو میں کہنے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے ذاتی مفاد کے لیے اپنے کام کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے امتیاز گل, میں ریاست جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی بڑا کلیئر کٹ بات کی گئی کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے, سختی سے نپٹا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا معاہدہ بھی ہوا, مذاکرات بھی ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے پروسیس میں جو ظاہر ہے ایک معاہدہ کیا گیا دوبارہ سے اس جماعت کے ساتھ, جس طریقے سے مذاکرات ہوئے, پھر ایک قرارداد بھی پیش کی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی رٹ بحال ہوئی ہے؟ آخری حصہ آپ کے سوال کا مجھے نہیں سنائی دیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومتی رٹ بحال ہوئی ہے اس سارے پروسیس میں؟ بحال بھی ہوئی ہے, متاثر بھی ہوئی ہے. ہم اکثر لوگ رنجیدہ بھی ہوئے ہیں بنیادی طور پہ اس وجہ سے کہ ایک بڑا نازک موقع تھا, معاملہ تھا. پہلے تو حکومت کو لان تان کی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ جب ڈیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے چونکہ تعامل سے کام لیا تو پھر ایکشن, یہ مطالبہ بہت سارے لوگوں کا تھا, اور جب ایکشن ہو گیا تو پھر حکومت پہ لان تان شروع ہو گئی. معصوم لوگوں کو ان کے خلاف آپریشن کر دیا, گولیاں چلائیں, ان کے کرنا شروع ہو گیا. تو بنیادی طور پہ اس معاشرے میں ایک منافقت ہے کہ اگر آپ کا اپنا مقصد ہو, کوئی غرض ہو, تو اس میں پھر قومی اور جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی ہم نے دیکھا موجودہ حالات میں کہ باقی جماعتوں نے اس نہیں دیا جو کرٹیکل موقع تھے اس میں. اب دوسری بات, ہمیں اعظم صاحب کو بھی یہ بات سنانی چاہیے کہ اگر تو وہ پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں, اگر وہ رکھتے ہیں تو انہیں جو اپنی انا کا حصار انہوں نے اپنے ارد گرد بنایا ہوا ہے اس میں سے انہیں ہر وقت ایک رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کرپشن کے میں ملوثوں کو, یہ بلیک میلر ہیں. میرا خیال ہے ان کو اب اس پیڈسٹل سے ذرا سا نیچے آ کے حساس نوعیت کے معاملات پہ باقی جماعتوں کو ساتھ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا, سپیس دینا ہوگا ان سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت مسائل کا سبب بنی ہے. اور ظاہر ہے ایک جماعت تو خاص طور پہ وہ ایسی ہے کہ انہوں نے تو حکومت کو لان تان کرنی ہے, حکومت پہ الزام تراشی کرنی ہے, کیونکہ ان کا اپنا ہوا ہے.
لیکن بالکل امتیاز گل صاحب، اور اسی بات پر اپوزیشن تنقید بھی کر رہی ہے اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، ظاہر ہے عوام سے بھی خطاب کیا، اور پارلیمنٹ جیسے اہم فورم میں وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے تھے، خود لیڈ کرنا چاہیے تھا اس مسئلے کو. ایک تو یہ کہ خود آنا چاہیے، اور دوسرا یہ جو امتیاز بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو آپ قائم کریں نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ مسلسل انہیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے مال لوٹا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں جس طرح آپ جیت کے آئے اس طرح وہ جیت کے آئے، پھر ایک نظام کو چلانا ہے. کمیٹیاں 35 کمیٹیاں جو غیر فعال ہو کے بیٹھی ہیں، پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کس طرح کام نہیں ہو رہا. اب یہی ہوگا کہ آپ جائیں وہاں پہ. دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اس لیے نہیں گئے کہ پرائم منسٹر کو یہ خیال آیا ہوگا یا مشورہ دیا ہوگا کہ جی دوسری طرف سے آپ کے خلاف باتیں ہوں گی. بائی دی وے کل جس طریقے سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جھک ماری ہے، بعد میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے چینل پہ بیٹھ کے، مطلب کوئی ان سے توقع نہیں کر رہا تھا، وہ بغیر کسی پرووکیشن کے وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب کو کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا. مطلب یہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے. پرائم منسٹر کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ بھی میں جاؤں گا جس طرح بات کریں گے. بات ہے کہ یہ تو ماحول آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. یہ حکومت کو کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے حکومت یہ اپنا اس پہ کام کرے، اسپیڈ ورک کرے، اپنے لوگوں کو تیار کرے اور جو ان سے بات چیت کرے، اور ماحول کو بہتر کرنے کے والے سے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، باوجود سخت اختلافات کے ہاؤس کو چلانے کا ایک طریقہ کار طے کیا جاتا ہے، وہ بالکل طے نہیں ہو رہا یہاں پہ. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بہت سارے اہم اور خاص کر یہ جو سینسیٹیو معاملات ہیں ان پر کم سے کم اپوزیشن کو آن بورڈ چاہیے، اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہے ہیں، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب کچھ بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی، اور شاہ خاور صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو، اور آگے یہ معاملہ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت سماعت جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ میں، آپ دیکھیں گے کہ ہر الٹرنیٹیو ڈے کے اوپر جو ہے وہ اس کی سماعت ہوتی ہے، اور ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ ایک طاری ہے اس کی، ایک ایک خبر، ایک ایک ریمارک جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. اور اس سے جو سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہیں وہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، یا ان کا آپس میں سپلٹ ہے. یہ تاثر قائم کرنا جو ہے، یا تاثر کریٹ کرنا بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جو کہ اس کی ہیڈ کر رہے ہیں اس پورے بینچ کو، 10 رکنی بینچ کو، کیونکہ ان کو یہ نیکسٹ چیف جسٹس بھی وہی نیکسٹ چیف جسٹس بھی، اور بڑے انٹیگریٹی والے اور بہت قابل جو ہیں وہ جج بھی رہے ہیں، جورسٹ بھی رہے ہیں اور جج بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ریویو کا جو سکوپ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ریویو ہوتا کیا ہے. ریویو یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کر دیا، تو جو اس سے متاثر ہے وہ اس نے یہ کرنا ہے کہ اس فیصلے میں یہ ایک قانونی سکم رہ گیا ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایرر فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ججمنٹ کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو ریگولیٹ کرتے ہوئے اس پروسیڈنگز کو، ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہی وہ پرسویٹ کریں کہ آپ وہ سکم سامنے لائیں جن کا ہمارا سکوپ ہے جس کے سننے کا. کیونکہ ریویو جو ہے وہ آپ کا دوبارہ پورا کیس سننا یا اپیل کی طرح اس کے وہ ایسا نہیں ہوتا. شاہ خاور صاحب ایک چیز بتائیں کہ کل جو 3 سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، آج بھی اسی پہ ہی بات ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور تینوں سوال کے جواب نہیں دیے گئے. مثلاً سوال میں اسی طرح ہی لکھے ہوئے ہیں. پہلا سوال تھا جی کیا جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب اپنی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے مکمل لا تعلق ہیں؟ سوال جی. دوسرا، کیا جائیدادیں خریدنے کے لیے جو رقم باہر بھیجی گی کیا ان کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ تیسرا، کیا جائیدادیں خریدنے کے لیے اخراجات کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ اب یہ اس کا وہ جواب نہیں دے رہے. اچھا، آپ سب بڑے احترام کے ساتھ میں پھر یہ بات کہوں گا، بینچ بھی اور جو پٹیشنر ہیں دونوں نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ تو وقت دے چکے ہیں. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات برصد احترام میں آپ کو بتاؤں اس سٹیج پہ بنتے بھی نہیں ہیں.
مت یہ سوال کریں. آپ نے جو سوالات کرنے تھے, جو پروسیڈنگز ہونی تھی وہ پہلی پروسیڈنگز میں ہو چکی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ان کنفائن, آنریبل بینچ نے بھی اور آنریبل پٹیشنر نے بھی اپنے آپ کو اس حد تک کنفائن رکھنا ہے کہ وہ جو ججمنٹ جس کی اگینسٹ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے قانونی سکم جو ہے سامنے لے کے آنے ہیں اور اس کو سن کے معزز بینچ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنا جلد فیصلہ ہو جائے بہتر ہے. اس کو ون وے اور دی ادر کرنے شاہ خاور صاحب, یہ جو معاملہ ایف بی آر کو بھیجا گیا, قاضی صاحب اس سے بہت ناراض دکھائی دیتے ہیں, بار بار اس پہ بات کی. اب یہ معاملہ کیونکہ جائیدادوں کے متعلق ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹس کے متعلق ہے, سوال منی لانڈرنگ کا بھی اٹھتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اسی حوالے سے ایف بی آر کو انوالو کیا گیا. اس بات پہ کیوں اتنے فرسٹریٹ ہیں, اتنے جٹری کیوں سننا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں, ان کا جو مین کنسرن تو یہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پٹیشن تھی کہ میرے خلاف جو 3 الزامات سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کے لگائے گئے جس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف بھی بولنے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا تو کنٹینشن یہی تھی نا, وہ تو اس آنریبل بینچ نے مان لی. انہوں نے تو تینوں ایلیگیشنز جو تھے اس کو تو ریفیوٹ کر دیا. انہوں نے جو پریزیڈنشل جو ریفرنس تھا ان کے خلاف اس کو تو انہوں نے خارج کر دیا, اس کو تو کواش کر دیا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس جو ہیں وہ اس بات سے وہ ہیں ناراض ہیں یا نالاں ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر کو کیوں بھیجا گیا. میں کہتا ہوں جو انہوں نے گزارشات کرنی تھی کر دی, آپ نے سن لی, مزید اس کو لنگر آن مت کریں, اس ریویو کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ یہ جو ایک ہیجانی کیفیت پوری قوم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں جو تجزیے ہو رہے ہیں, یا میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مزید پرولونگ نہ کریں, اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس ریویو کا فیصلہ کریں. اور جب آپ غصے میں شاہ خاور صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو بالکل ایسی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ گٹر کی طرح ہے, یہ انہوں نے کہا تھا. آپ دیکھ لیں سول سوسائٹی سب لوگوں نے رائٹ لیفٹ سے اتنی مخالفت کی گئی تھی. مطلب یہ بات کرنے والی ہے جس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. مطلب قاضی صاحب شاید ایک ہی مثال ہے مجھے لگتا ہے, ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کوئی دوسری مثال بھی ہے کہ وہ جج تھے, سمپل وکیل تھے, سمپل اٹھا کے سیدھا ان کو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بنایا گیا. اس کو بھی چھوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں یہ بات بہت میرے لیے افسوسناک ہے کہ ایک آنریبل سینئر جج آف دا سپریم کورٹ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں خود ان پرسن جو ہے جس کے وہ جج ہیں اس کے آگے, یہ ایک افسوسناک صورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. امتیاز گل صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. اچھی بات ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں اور ججز بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں, لیکن ابھی شاہ خاور صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف اور تلخ جملوں کا تبادلہ, یہ تاثر جانا خاصا تشویشناک ہے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے؟ جی بالکل, اس کو تو میرا خیال ہے 1-2 دن سے زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر ریویو پہلے بھی غیر ضروری طور پہ یہ طوالت اختیار کر گیا تھا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے تھے, حالانکہ بڑے سمپل سے 2-3 سوال تھے. ٹھیک ہے, ان کے بعد میں وہ الزامات مسترد بھی ہو گئے, لیکن ابھی بھی وہی تھا جیسے شاہ خاور صاحب نے یہ صحیح کہا کہ جو ٹیکنیکل آپ کا جو قابل اعتراض معاملہ ہے آپ کے سپریم کورٹ کی پہلی والی فیصلے میں, اس پہ آپ بحث کریں اور اس کو جلد از جلد سمیٹیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایک پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. جس انداز میں غصے میں جذبات میں آ کے جج صاحبان اور قاضی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, اور دیکھیں جج احترام تو آپ کے کانڈکٹ سے, آپ کے رویے سے آتا ہے. آپ مجبوراً اس کو آنریبل جج کہہ دیں, لیکن اگر جج اس نوعیت کا ایک رویہ اختیار کر لے جو اس طرح کے شاید میں کر لوں جب میں غصے میں ہوں, میرے اوپر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے جتنی سپریم کورٹ کے جج پہ ہوتی ہے, تو اس میں میرا خیال ہے انہوں نے خود اس معاملے کو اس حد تک طوالت دے دی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کے سامنے جج بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اب وہ بھی لگتا ہے کہ بظاہر تقسیم ہو گئے ہیں, 4-5 ادھر ہیں 4-5 ادھر ہیں. تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور بنیادی طور پہ یہ کیوں پیدا ہوئی کہ ایک جج صاحب ہیں, ایک تو خیر وہ براہ راست چیف جسٹس بن گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے, دوسرے پھر یہاں بھی آ گئے سپریم کورٹ میں, ان سے ایک مس ڈکلیریشن تو ہوا ہے. یعنی اس کا بنیادی جس کو کہتے ہیں نا اوریجنل سن یا اوریجنل کرائم, خیر میں نہیں کہوں گا, کہ اگر آپ نے جو کچھ پراپرٹی ایکوزیشن یعنی آپ نے باہر خریدی ہے اس کے حوالے سے
آپ نے جب جج بن رہے تھے، آپ اپنے اثاثے جمع کروا رہے تھے، اس میں آپ نے اس کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ وہ نہیں کیا ہے، اس میں پھنس گئے، اس کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل معاملات میں چلے گئے. جی آپ نے غیر قانونی ذرائع سے میری جائیداد کی معلومات حاصل کی ہیں. بابا آپ کے سامنے ٹیبل پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کا جواب یہ دینا ہے کہ یہ آپ کی ہے یا نہیں اور کس طرح آپ نے خریدی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ حاصل کس طریقے سے کی ہے، کیا چوری کر کے آپ نے حاصل کی ہے. تو یہ وہی حال تھا جو سر مینشن میں ہوا تھا، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کے جو ایک محل سرے میں خریدا گیا تھا، اور اس میں وہ بار بار وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں، ہمارا نہیں ہے، لیکن جب نیلام ہونے لگا تو پھر وہ ان کا ہو گیا. ان سے حالانکہ یہی پوچھا جا رہا تھا کہ یہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے. بالکل. تو وہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ چونکہ انٹیگریٹی کا کرائسس ہے پورے ملک میں، اس کی وجہ سے چاہے وہ آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، جج کو دیکھ لیں، جرنیل کو دیکھ لیں، جرنلسٹ کو دیکھ لیں، ہر طرف کچھ ایسی کیفیت نظر آتی ہے. صحیح. احتشام صاحب آپ کو بھی لگتا ہے معاملہ پولیٹیسائز کیا گیا یا ہو گیا ہے؟ حد تک تو ہو بھی گیا، اور بہت سے حوالوں سے اس کی اہمیت تو اس طرح بنتی ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک آیا، سب لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح باقی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، اگر آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کا کیس جاتا ہے. انہیں دا فرسٹ پلیس اس بات پہ ہی بڑا غصہ ہے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں بھی سخت الفاظ کا استعمال کیا جسٹس قاضی صفائی صاحب نے. اور پھر زیادہ میرا خیال ہے جو ایک بات جو انہوں نے شاہ خاور صاحب بہتر بتائیں گے کہ ایک سٹیج پہ انہوں نے مانا تھا کہ جی بیگم صاحبہ نے جو ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے اس میں ایک جائیداد کے بارے میں ایف بی آر کو نہیں بتایا گیا تھا یا اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا. تو یہی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ دوبارہ اس میں بتا دیں کہ جی نہیں دی تھی تو اب دوبارہ ہم آپ کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی آپ مجھ سے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی کیونکہ میں جج ہوں سپریم کورٹ کا، لہٰذا مجھ سے سوال نہ کیا جائے، میری بیگم کے بارے میں اس طرح باتیں کی جائیں. بات یہ کہ اب یہ معاملہ نواز شریف صاحب آج تک پھنسے بیٹھے کہ منی ٹریل نہیں دی انہوں نے. دنیا جان کے لوگ ان کو سپورٹ بھی اگر کریں اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جی پیسہ آپ کا کیسے گیا، اتنے بڑے آپ نے مہنگے اپارٹمنٹ خریدے تھے. یہی سوال ان سے پوچھ رہے ہیں. میرا خیال ہے مختصر طور پہ تو جس طرح شاہ خاور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے امتیاز گل بھی کہہ رہے ہیں کہ لیٹ کیا گیا اس معاملے کو، بہترین طریقہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ریپ اپ کیا جائے. اور میرا خیال اب تو آج انہوں نے صاحب میں آپ سے گزارش کروں کیونکہ اب روزانہ پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ریویو فائل کرتے ہیں کسی کیس کا تو ہم اپنے کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے 99.99% آپ کے چانسز ہیں کہ یہ خارج ہوگا. اس کی آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ہم کوئی بھی ریویو فائل کریں، کیونکہ لگتا وہ اسی بینچ میں ہے یا کم از کم ان معزز جج صاحب کے پاس جنہوں نے وہ ججمنٹ لکھی ہوتی ہے. ہم ابھی روسٹرم پہ پہنچتے ہیں تو آرڈر پتہ کیا ہوتا ہے، نو کیس آف ریویو از ویٹ آؤٹ ڈسمسڈ. صحیح. یہ میں آپ کو 99% ریویو میں. تو میں گزارش کروں گا کہ خدارا اس ریویو کی جو پروسیڈنگز ہے اس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جاتے ہیں احتشام صاحب جہانگیر ترین والے معاملے پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے سوا کسی اور کمیٹی سے نہیں ملیں گے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین جو گروپ ہے وہ وزیر اعظم سے اسی ہفتے ملے گا، اسی ہفتے ملنے کا امکان ہے. اور آج احتشام صاحب جو انتہائی اہم افطار ڈنر ہونا تھا وہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں، پھر باقی لوگوں سے بھی آپ کامنٹ دیجیے گا. دیکھیں اب جس طریقے سے شروع میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی کہا گیا اور باقی لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ جی قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، چھوٹوں کی جان، اس جہانگیر ترین کی طرف اشارہ کر کے، اور چھوٹے لوگ جو ان پہ کیسز بن جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ رائٹنگ آن دا وال لگ رہا ہے کہ یہ کمپرومائز ہوں گے. اب دیکھیں 7 لوگوں کی وجہ سے شاہ خاور صاحب نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، 10 لوگوں کی وجہ سے بزدار صاحب بیٹھے ہیں پنجاب میں. اتنی، اور یہ ساری کی ساری جو کاوش تھی یہ جہانگیر ترین صاحب نے کر کے دی تھی اور انہوں نے حکومت بنا کے دی تھی. اب جہانگیر ترین صاحب کی ایک بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جی سارے معاملے میں یہ جو آپ نے 2011-12 کے کیسز 3 نکالے ہیں، ایف آئی اے جن کو پرسو کر رہی ہے اس میں چینی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ چینی سے متعلق ہے ہی نہیں ہے. تو سارا پروپیگنڈا وہ کہتے ہیں چینی کو سامنے لا کے کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 2 چیزوں کو بالکل ہٹ کے دیکھنا ہوگا، اور پھر یہ حکومت کو، ہمارے نیب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بھی چھنڈ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے.
نہیں ہے. لیکن اگر نہیں بھی کہتے تو سونیا انہوں نے جس طریقے سے 30-35 لوگ اکٹھے کیے ہیں, اور یہ کل کا ڈنر اگر ہو جاتا افطار ڈنر جس میں 50 لوگوں نے آنا تھا, اس کے بعد تو حکومت نظر نہیں آنی تھی کہ احتشام صاحب دے دی گئی تھی کہ ہمارے تحفظات سنیں. امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر حکومت کی جانب سے بھی ایک لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے, تو پھر احتساب کا نعرہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا؟ سوال اٹھے گا کہ وزیر اعظم بلیک میل ہو گئے ہیں, یا پھر اچھی بات ہے تحفظات سنے جانے چاہیے, کیس اپنی جگہ چلتا رہے؟ دیکھیے اس قسم کے کیس جلدی ختم ہوتے بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کے کیسز کہاں اپنے منطق کے انجام کو پہنچتے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب اور ان کے بیٹے علی کے پاس اپنے حق میں کیا کیا ثبوت ہیں, یہ تو اگر ایک عدالت کے سامنے کوئی واقعتاً اس کیس کو ختم کرنے والے لوگ موجود ہوں دونوں طرف سے, تو تبھی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم جو سن رہے ہیں کہ کس طرح شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں ایمنسٹی اسکیم جو آئی تھی, اس میں کیسے پتہ چلا تھا کہ اس خاندان کی برطانیہ میں کتنی جائیداد ہے, وہاں کے اکاؤنٹس میں, اور جو خاص طور پر غیر ملکی زر تبادلہ کے اکاؤنٹس میں کتنے کروڑ ڈالر اور پاؤنڈز پڑے ہوئے تھے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے, اور یہ بات کیونکہ ہوا یہ تھا کہ بظاہر جہانگیر ترین صاحب نے خود کہا تھا کہ جو شاہد خاقان عباسی کی ایمنسٹی اسکیم آئی تھی کہ ہم اس اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, مطلب اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ یہ ایک ڈاکے کے مترادف ہوگا. لیکن جو بات سننے میں آ رہی ہے کس حد تک درست ہے ہمیں نہیں معلوم, کہ اسی ڈاکے میں ان کے بیٹے نے اپنی آف شور کمپنی کو اور جو اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ تھے اس میں اپنے تمام اثاثے جو تھے وہ جائز کروا لیے تھے. اب اگر یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے تو اس میں پھر قابل غور بات یہ ہوگی کہ کیا وزیر اعظم صاحب بالکل اس کیس پہ کے میرٹ پہ اس کو آگے لے جانا چاہیں گے, یا پھر اپنا حکومت جو ہے وہ قربان کر دیں گے اس بظاہر جو لگ رہا ہے سیاسی بلیک میلنگ پہ. تو آپ کو لگتا ہے قربان کر دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں, یہ واقعی بلیک میل ہو گئے ہیں یا تحفظات سننے چاہیے وزیر اعظم کو؟ اچھی بات ہے جس طرح سے وارننگ بھی دی گئی ہے, اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر جہانگیر ترین گروپ الگ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے تحفظات سب کے ہوتے ہیں, لیکن کمپرومائز کے بغیر دنیا نہیں چلتی ہے. وزیر اعظم کو بھی بہت سارے معاملات پہ انہوں نے کمپرومائز کیے ہیں. اگر اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی کمپرومائز تھا. یہاں پہ اگر مریم نواز کنوکشن کے باوجود خاموش, اب اس وقت خاموش ہے اور اس سے پہلے بہت گرجتی برستی رہی ہیں, وہ بھی تو ایک کمپرومائز تھا. کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اور یہاں بھی کمپرومائز ہونے جا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دیکھیے جو سندھ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تو ایک کمپرومائز ہی ہے نا. سیاست میں میرا خیال ہے کمپرومائز ہوتے ہیں خاور صاحب کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. صحیح. خاور صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں کمپرومائز ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سونیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگس ایک تو آپس میں آپ کے مخالف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہونے چاہیے, اور یہ جو مسئلہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا یا ان کے ساتھ جو گروپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ابھی بھی انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا ہوا. دیکھیں اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں, لیکن تاثر تو دیا ہے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر ان کے ابھی تک وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ڈسپلن کے اگینسٹ نہیں گئے, انہوں نے ایک اپنا ایک سولیڈیریٹی کا پاور شو کر. اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم وزیر اعظم جو ہیں جو پارٹی ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم ذرا ایک ڈائیلاگ کر لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ان کو قائل کر لیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں, چونکہ پارٹی کے ہیڈ ہے وہ, ان کے جو تحفظات ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ انجینئرڈ معاملہ نہیں ہے, ہم اس میں کوئی مینیپولیشن نہیں کر رہے, یہ ایک ڈیو پروسیس ہے. آپ دیکھیں کہ علیم خان صاحب تھے اور ایک اور بھی ہمارے وزیر سبطان خان, دونوں کیس بھگت کے آئے واپس وزیر بنے, پھر بھی وزیر بنے. دیکھیں اگر ان کے, دیکھیں ایک چیز احتشام صاحب میں آپ کو بتاؤں, ہماری اس میں جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے ہیں وہ ایف آئی اے نے بنائے. ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس کو اس کی حیثیت انڈیپینڈنٹ ہے. 2011-2012 کے کیسز نکالے. ایک بات بتاؤ, دیکھیں ایک اگر جہانگیر ترین صاحب کا اگر یہ خدشہ ہے کہ وہ انجینئرڈ ہو رہا ہے, وہاں پہ مینیپولیشن ہو رہی ہے, میں ایک بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایف آئی اے اور جو پروونشل پولیس ہیں اور جتنی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, ایون نیب ہے, اس کے اوپر ایک ایڈوائزر ٹو دی اکاؤنٹیبلٹی بنانے کا کیا تعلق ہے, اس کی کیا توق بنتی ہے. صحیح. اور اگر کوئی ان کو یہ کسی کو خدشہ ہے کہ جناب کسی جگہ سے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے ہم نے یہ بات بھی بتایا
کہ ہمارا جو FIA کے DG ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں, ان کی میعاد کا بھی کوئی تحفظ نہیں ہے. جیسے ماضی میں سیف الرحمان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اداروں کو اتنا مضبوط, ٹرانسپیرنٹ اور ان کا اعتماد بحال کر دیں, FIA کو ہی لے لیں. اداروں کا اعتماد بحال کرنا شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. مامون شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امتیاز گل صاحب آپ کا بھی شکریہ. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.